बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और झूठों की वकालत करने वालों पर। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे से आसिफ ज़लाली मलऊन का केस खुला हुआ है कि जिसने जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में जो है वो गुस्ताखी की है। उनकी शान अक़दस में जो है वो नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। जब उसको उसकी इस गलती के बारे में बताया गया, बजाय इसके कि वो अपनी उस गलती का एतराफ़ करता, शर्मसार होता, नादिम होता, तौबा करता, ना, बल्कि उसने अपने अंदर छुपी हुई नासबियत को जाहिर करना शुरू कर दिया और वो अपनी हट दर्मी और जिद पर उतर आया और अपने कहे हुए अल्फाज और बातों से मुकर गया, जबकि उसकी वो रिकॉर्डिंग लाखों लोगों के पास मौजूद है और ऑन द रिकॉर्ड सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है। और इसके बाद बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो अपनी जसारत को आगे बढ़ाता है और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में भी गुस्ताखी करता है और शिया कुतब से इंतहाई ख़यानत के साथ रिवायात को पेश करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए हक्का ने उसके दंदान शिकन जवाबात दिए, जैसे कि अल्लामा नईम अब्बास जाफरी ने भी इसके झूठ को, इसकी ख़यानत को आश्कार किया। और यहाँ पर रुक कर मैं अपनी तमाम कौम को फतह की मुबारकबाद देता हूँ कि यह आपकी फतह है और ये फतह आपको मुबारक हो। अगर इन मलऊनों के पास अपनी किसी बात का जवाब होता और हमारे उलमाए हक्का की कही हुई बात का रद्द होता और इन्होंने सही ईमानदारी के साथ रिवायत को शिया कुतब से नकल किया होता, खयानत ना की होती, तो यकीनन ये हमारे उलमा के बयानात को रद्द करते और उनके दलाइल को रद्द करते और अपनी बात को और मौक़िफ़ को वाज़े करते। मगर इनका उस बात को बयान न करना, उस बात का जिक्र न करना और बात के रुख को मोड़ देना, टॉपिक को चेंज करना, इस बात की ऐन दलील है कि ये लोग शिकस्त खुर्दा हैं, ये लोग मैदान से फरार होने के लिए राह इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए तो कभी कोई और हदीस या रिवायत लेकर आ जाते हैं और उसमें भी बयान करने में खयानत करते हैं, जैसा कि आसिफ ज़लाली मलऊन का एक नाया लोंडा कि जो आजकल उभर कर सामने आ रहा है, जिसका नाम सैयद मोहम्मद कामिल है। पता नहीं कि ये कैसा सैयद है कि जो सादात के जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खुद भी तौहीन करता है और उस आसिफ ज़लाली ने उसकी वकालत करता है। तो ये सैयद नहीं हो सकता। अगर सैयद हो भी तो अब कि ये सैयद नहीं रहा, बल्कि पिसरे नूह की मानद है, जो शिया किताब से रिवायत पेश करता है और अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में कहता है। और अभी भी रिसेंटली इसने जो बात कही उसमें कहता है कि शियों की जो सबसे बड़ी किताब है उसूल काफ़ी, उसके अंदर 7, 8, 9 हज़ार अहादीस जो हैं वो ज़ईफ़ जेली हैं। यानी जिस बंदे को इस बात का भी इल्म नहीं है, शऊर नहीं है इल्मुल हदीस के बारे में, वो बंदा उठकर जो है शिया उलमा को चैलेंज कर रहा है और उन पर बैठा एतराज कर रहा है कि ए जाहिल, तुम्हें अब तक इस बात का भी इल्म नहीं है कि अगर रिवायत मौजू हो तो वो ज़ईफ़ भी हुआ करती है। यानी अगर कोई रिवायत झूठी है तो वो ज़ईफ़ भी है, लेकिन ये लाजिम नहीं होता कि अगर रिवायत कोई ज़ईफ़ हो तो वो मौजू भी हो। तो असूल काफ़ी के अंदर जो रिवायात हैं वो ज़ईफ़ हैं। कहाँ पर लिखा है कि 9000 रिवायात जो हैं वो जैली हैं? साबित करो। तो जिस बंदे को ये कायदा और कुलिया तक भी मालूम नहीं है, अल्लाह की शान है कि वो भी यहाँ पर बैठकर उलमाए हक्का को जो है वो चैलेंज कर रहा है।
یہ زلالی اور ناسبیوں کا لونڈا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر غالیوں کے لونڈے زرق اور ممتاز سے بات کر کے سمجھ رہا ہے کہ بس یہی ملت تشیع ہے، جبکہ ہم تمہیں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ زرق ہو یا ممتاز ہو، کہ جو نہ تو کوئی عالم ہے، نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، نہ ان کی کوئی تعلیم ہے، اور پھر ان کا مکتب تشیع کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ غالی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور غالی گروہ وہ ہے کہ جن کا ملت تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ احادیث کے اندر ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی ہے، ان کے لیے بد دعا کی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شیعوں کو غالیوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، ان کو حکم دیا ہے۔ اور بالکل جس طرح کے ناسبیت، تم جیسے لوگ جو ناسبی ہو، اہل سنت کی جڑوں کے اندر پھیلے ہوئے ہو اور اپنے اوپر اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو، کہ واضح فرق نہیں محسوس ہوتا کہ اہل سنت کون ہے اور ناسبی کون ہے، کیونکہ یہ اہل سنت کے لبادے کو جو ہے تم اپنی اوڑ بنا لیتے ہو، اپنی چادر بنا لیتے ہو، اپنی ڈھال بنا لیتے ہو، اور ایک عام فہم سنی جو ہے وہ تمہیں اہل سنت میں سے شمار کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ تم لوگوں کا اہل سنت سے تعلق نہیں بلکہ ناسبیت کے گھرانے سے تعلق ہے۔ بالکل اسی طرح جو غالی حضرات ہیں ان ملعونوں کا بھی ملت تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مکتب اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے بھی تم لوگوں کی طرح جو ہے وہ ملت تشیع کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ تم لوگوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھا ہے، انہوں نے تشیع کا لبادہ اوڑھا ہے، اور سادہ لو عوام کو وہ بہکانے میں آج سے نہیں صدیوں سے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، جس طرح تم لوگ صدیوں سے جو ہے وہ اہل سنت کے صفوں میں گھس کر ان کو بہکا رہے ہو، ان کی نظروں میں اہل بیت کی شان اور مقام کو کم کرنے پر لگے رہتے ہو۔ بہرحال تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ کہہ کر کہ جناب وہ ان کی عدالتوں میں چیخیں نکل گئیں، اور یہ نہ، بلکہ ہم تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں، اور ہمارے علماء نے واضح طور پر بیان دے دیے ہیں کہ فلاں فلاں شخص لوگ کا جو ہے وہ ملت تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی بارہا مرتبہ ایسے لوگوں کے بارے میں واضح کیا ہے کہ ان لوگوں کا ملت تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے کسی بھی ادارے کے اندر چلے جاؤ تو باقاعدہ طور پر ہمارے علماء نے، پورے ہمارے بورڈوں نے جو ہے وہ پورا چارٹ دیا ہوا ہے، توحید کا چارٹ دیا ہوا ہے، نبوت کا چارٹ دیا ہوا ہے، اور ہماری کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اعتقادات اٹھا لو، شیخ مفید علیہ رحمہ کی اٹھا لو، ملا باقر ملسی علیہ رحمہ کی اٹھا لو، کسی بھی ہمارے عالم اور فقیہ کی کتاب کو اٹھا لو جو عقائد کے اوپر مشتمل ہے، اس کے اندر ہمارے عقائد چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، کہ اہل سنت کے علماء بھی مانتے ہیں کہ جتنی گاڑی توحید، جتنی بہترین توحید ملت تشیع کے پاس ہے، ملت جعفریہ کے پاس ہے، اتنی تو اہل سنت کے ہاں بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال جس طرح تم جیسے لوگ جو ہے اہل سنت کو بدنام کر رہے ہو، اسی طرح جو ہے وہ غالی ملت تشیع کو بدنام کرنے میں مصروف ہے، اور جیسا کہ تم لوگ CIA کے کہنے پر عمل کر رہے ہو، اور ایسے لوگ جو ہیں جو ملت تشیع کا چادر اوڑے ہوئے ہیں، غالی حضرات، یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں۔ بہرحال تم دونوں کا کام جو ہے وہ شیعہ اور سنی دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کروانا ہے، ان دونوں کے اندر فتنہ برپا کرنا ہے، شیعہ سنی فسادات قائم کروانا ہے، ملک کے امن و امان کو تباہ کرنا ہے۔ ہم حکومت وقت سے اور تمام سیکورٹی اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں، ملتمس ہیں کہ خدارا ایسے لوگوں کو کہ جو پاکستان کے سکون کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو فوری طور پر لگام ڈالی جائے اور ان کو گرفت میں لیا جائے۔ بہرحال جہاں تک تو یہ بات ہو گئی، تو تم نے جو روایت پیش کی ہے اس میں بھی تم نے بھی خیانت کی ہے۔ تم جناب اصول کافی کی روایت پیش کر رہے ہو کہ جناب ملا باقر ملسی نے میراث کے اندر جو ہے اسے حسن قرار دیا ہے، کہ ایک شخص کو امام علی علیہ السلام، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا چوری کے زمرے میں، اور امام علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اور تم نے کہا دیکھیے جی یہ عصمت کیسی ان کی عصمت ہے، اور یہ وہ۔ بہرحال تم نے اپنی ناسبیت کا جو اندر کا جو زہر تھا وہ تم نے اگلا، مگر تم اگر پوری روایت پیش کر دیتے تو اسی ہی روایت کے اندر تمام جوابات موجود تھے، کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عین شریعت کے مطابق، جو اسلام کی شریعت اور قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا تھا، کیونکہ جب وہ شخص دوبارہ آئے اور آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان سے جو ہے اس بندے کے حوالے سے ان کی دیت بھی لی، اور باقی کسی اور بندے کے بارے میں جب انہوں نے نشاندہی کی تو ان کی گواہی امیر المومنین نے قبول نہیں کی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے وہ
عین شریعت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم وہبی کا استعمال نہیں کیا، بلکہ شریعت محمدی کا جو قانون اور قاعدہ اور کلیہ ہے اسی کو فالو کیا تھا میری جان۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا لیں تو آپ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی تفسیروں میں کیا ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط فیصلہ کیا اور پھر جو ہے حضرت سلیمان نے ان کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ تو بہرحال نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد۔ اگر تمہارے نزدیک حضرت داؤد فیصلہ غلط کرنے کے باوجود بھی معصوم نبی رہ سکتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کے جنہوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا بلکہ اسلام کے عین مطابق شریعت محمدی کے عین مطابق فیصلہ کیا تھا، جو کہ پوری روایات کے اندر موجود ہے، اگر تم بیان کرتے تو خود ہی اس کا جواب مل جاتا۔ یہیں سے تمہاری خیانت کا پتہ بھی چل گیا پوری دنیا کے سامنے کہ تم لوگ کیسے خائن ہو، کیسے بدبخت ہو، کیسی ناسبیت تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے، کیسا زہریلا پروپیگنڈا تم لوگ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف اور ان کے ماننے والوں کے خلاف کرتے آ رہے ہو، کر رہے ہو، کرتے رہو گے۔ بہرحال تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عصمت بھی محفوظ ہے۔ اور پھر اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں تم غلطی نکالنے کی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد کوشش کرو گے اور ان کی ذات کو کہو گے کہ یہ یہاں پر غلطی کیا وہاں پر غلطی کیا ہے، تو پھر یاد رکھنا کہ تم علی کو نہیں بلکہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ قرآن میں بھی فلاں جگہ غلطی ہے، فلاں جگہ غلطی ہے، کیونکہ میرے رسول اللہ نے فرما دیا ہے علی ما القرآن، القرآن و ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو علی میں غلطی نکالنا در حقیقت قرآن میں غلطی نکالنے کے مترادف ہے۔ اور آخر میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر ذرا بھی علمیت ہے، غیرت ہے، اخلاقیات ہیں، تو تم اصول کافی کی اس روایت کو شروع سے لے کر آخر تک تمام دنیا والوں کے سامنے پڑھ کر بیان کرو۔ جرأت ہے تو کرو، ایسا بتاؤ۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ تم کسی نطفہ ناتحقیق کی پیداوار ہو کہ جو عصمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو۔ اور آخر میں بس تمہیں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ۔ پائزان گرامی اپنا خیال رکھیے گا اور اس بندہ حقیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔